अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म होने वाला पेशावर में एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जलसा गालिबन पेशावर की सियासी तारीख का सबसे बड़ा जलसा था और शायद खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का भी सबसे बड़ा जलसा ये था। यूं तो पेशावर में बहुत अहम जलसे हुए हैं। पेशावर में जो है मुस्लिम लीग के जलसे हुए हैं। शायद किसी ज़माने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे जलसे किए हैं, गफ़ार खान ने यहाँ पे जलसे किए हैं, वली खान ने यहाँ पे जलसे किए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। लेकिन लग यही रहा है कि ये पेशावर की तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी जलसा था, जो पेशावर रिंग रोड के साथ एक बहुत बड़े ग्राउंड में इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया। यहाँ पर 1 लाख लोग थे, 1.5 लाख लोग थे, 2 लाख लोग थे, 3 लाख लोग थे, या उससे ज़्यादा थे या उससे कम थे, ये मैटर नहीं करता। आप ये कह सकते हैं कि ये ग्राउंड खचाखच भरा था। ये एक सुनामी किसी कैफियत थी और इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में बामुहावरा अगर कहते हैं पैक्ड टू कैपेसिटी ये था। लेकिन इसकी सियासी अहमियत थी क्या? सियासी अहमियत इसकी जो है वो हमें समझने के लिए देखना पड़ेगा कि ये एक पहला जलसा था इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म शिप से, प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद, यानी उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के बाद ये उनका पहला अवामी जलसा था। इसे आम तौर पर इस मुहिम को जो उन्होंने शुरू की है कैंपेन, इसे अवामी राब्ता, अवाम राब्ता मुहिम कहा जा रहा है। लेकिन अगर इस जलसे के अंदर का मैसेजिंग और कम्युनिकेशन को आप देखें, इसके अंदर का जो लबो लहजा देखें, जो टोन देखें, जो मुतालबात देखें, तो आपको क्लियरली नज़र आता है कि इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, जिसके नतीजे में वो इसके बाद कराची पहुँचेंगे 16 तारीख को। पहले 17 को पहुंचना था, अब 16 को हफ्ते के दिन पहुंचेंगे। उसके बाद 21 तारीख को, जो पहले 23 या 24 को लाहौर के मीनार पाकिस्तान में पहुंचना था, अब वो वहां पर 21 तारीख को पहुंचेंगे। कराची में मज़ार कायद, लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान। ये एक ऐसी पार्टी का सरबराह है जो इस वक्त इंजर्ड है, वुंडेड है। ये पार्टी भी इंजर्ड और वुंडेड है। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ भी इस माइंड में रखनी चाहिए सिग्निफिकेंस की, जब हम बात करते हैं अहमियत की, कि इस वक्त ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान के वफाक की अलामत है। जिस तरह से किसी ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो वफाक की अलामत थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहा जाता था कि बेनज़ीर है चारों सूबों की जंजीर है, कुछ इसी किस्म का एक मुहावरा या नारा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ करता था। उसी तरह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसकी बहुत डीप पेनिट्रेशन और होल्ड है ऑन दी पॉलिटिकल साइकी, और जो तशख़्ख़ुस है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ की कौमियत का जो तशख़्ख़ुस है, उस पर इस वक्त तहरीक इंसाफ का बहुत डीप होल्ड है और बहुत डीप इम्प्रिंट है। और यही वजह है कि 2/3 मेजॉरिटी भी इस पार्टी के पास है। और जो सेकंड फेज़ हुआ है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एहतमाद की तहरीक और एक बैरूनी साजिश के कॉन्टेक्स्ट में जो वो इलेक्शन हुआ, तो आपने देखा कि बहुत भारी अक्सरियत से तहरीक इंसाफ वहाँ पर कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसकी पंजाब में भी बहुत स्टैंडिंग और बड़ी डीप पेनिट्रेशन है, जहाँ PMLN को हम समझते हैं कि वो सबसे बड़ी पार्टी थी या है। और फिर कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 25 मिलियन के करीब है, वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ की ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसकी बड़ी डीप साइकोलॉजिकल उसकी होल्ड है। और दोबारा वो शहर जो समझता था, जिसके बारे में कहा गया कि इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद कराची शहर की खबर नहीं ली, वहाँ के मसाइल हल नहीं किए, उस शहर में एक बार फिर इस वक्त तहरीक इंसाफ का बहुत बोलबाला है। जैसा कि चंद दिन पहले हमने देखा कि कराची में कैसे जोक दर जोक क्राउड जो है मुख्तलिफ उसके मकामात के ऊपर इकट्ठे हुए जब उनको संडे के दिन रात को कॉल दी गई। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसको अक्रॉस द पाकिस्तान जो है ये एक वफाक की अलामत है। पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में इसको सपोर्ट हासिल है। इसके आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी इसकी हुकूमतें हैं, क्योंकि वहाँ इतनी डीप पेनिट्रेशन शायद ना हो जितनी डीप पेनिट्रेशन पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, कराची में। जहाँ तहरीक इंसाफ की पेनिट्रेशन नहीं है वो अंदरून सिंध है, जहाँ नहीं है वहाँ बलूचिस्तान है। तो जब हम इस जलसे की अहमियत को देखते हैं, इस कैंपेन को देखते हैं जिसका आगाज़ पेशावर से हुआ है, जो कराची जा रही है कैंपेन, उसके बाद लाहौर आ रही है, तो हमें जहन में रखना पड़ता है कि बाकी पाकिस्तान की अब तमाम जमातें जो हैं वो बुनियादी तौर पर रीजनल जमातें हैं जिनकी लिमिटेड होल्ड है आवाम की इमेजिनेशन पे। ये वो जमात है
جس کا اکراس دا پاکستان میکسیمم اس کا فٹ پرنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اب واحد جماعت ہے جو پاکستان کے جو ڈائسپورز ہیں، جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، پورے یورپ میں بکھرے ہوئے ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہیں، لاطینی امریکہ میں ہیں، ان سب کے ساتھ بھی یہ جماعت اور عمران خان کی شخصیت جو ہے ریزونیٹ کرتی. تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے، یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم اس جلسے کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جلسے کے اندر میسیجنگ کیا تھی، کمیونیکیشن کیا تھی، اس کے پوائنٹس میں نے لکھے ہیں. ویسے تو میں نے 6 صفحوں کے نوٹس اس کے بنائے، لیکن میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، لیکن آپ کو ساتھ ہی بتاتا چلا جاؤں. اس کو آخر تک دیکھیے گا، بیکاز اس ویڈیو میں آپ کو 2 اور چیزوں کی بھی ڈیٹیل دوں گا. ایک یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عید الفطر کے بعد پاکستان پہنچیں گے. ہم اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیں گے، اس کی اہمیت کیا ہے. اور آصف علی زرداری صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ مطالبہ کیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے عمران خان سے کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اسمبلیز میں واپس آ جائیں، اور 2/3 میجورٹی لینا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بڑا مشکل کام ہے. لیکن لیٹس سی، پہلے پشاور کو دیکھتے ہیں کہ یہاں اس جلسے کی اندر کمیونیکیشن ہوئی کیا ہے. دیکھیں، یہ جو جلسہ عمران خان صاحب نے کیا ہے اس میں ان کی ٹون بڑی کوشش تھی، بڑی کیئرفل تھی. وہ ملٹیپل آڈینسز سے خطاب کر رہے تھے. وہ ایک ان کی آڈینس وہ تھی جو ان کے سامنے اس رنگ روڈ کے جلسہ گاہ میں، اس گراؤنڈ میں موجود تھی، جس میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، جس میں تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ تھے، ورکرز تھے، جو پورے خیبر پختونخوا سے، پشاور شہر سے اور گرد و نواح کے جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیں اور پورے خیبر پختونخوا سے ٹریول کر کے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، جو افطاری سے پہلے بہت بڑی تعداد میں وہاں اکٹھے ہو رہے تھے. ایک تو یہ ان کی آڈینس تھی جو ڈائریکٹلی ان کے سامنے فزیکلی پریزنٹ تھی. دوسری ان کی ایک بہت بڑی آڈینس وہ تھی جو ٹیلی ویژن کے اوپر پورے پاکستان کے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں سے انہیں دیکھ رہی تھی، یا انہیں وہ لائیو دیکھ رہی تھی انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹفارمز کے ذریعے. اور پھر وہ آڈینس تھی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھی، ڈائسپورس، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، امریکہ، برطانیہ، یورپ، مشرق وسطیٰ، لاطینی امریکہ، وہ ان کی آڈینس. باقی میڈیا تھا پاکستان کا اور دنیا بھر کا میڈیا جو دیکھ رہا تھا غور سے. اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے سفارت خانے، میں یہ آپ کو پھر یاد کر رہا ہوں کہ ہر کی ایمبیسی جو ہے، جو پاکستان کی اسٹیک ہولڈر ہے، امریکہ، برطانیہ، یورپ کے جتنے مشنز ہیں، ہندوستان کے جو مشنز ہیں، ان تمام ڈیولپمنٹس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد فوری طور پر 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے اندر اپنی ڈیٹیلڈ ڈسپیچ جو ہے اس پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اسے لکھتے ہیں، اور پھر اپنے جو دارالخلافہ ہوتے ہیں، جیسے واشنگٹن ہے یا لندن ہے یا دلی ہے، انہیں وہ ارسال کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں. اب جب آڈینسز کی بات دیکھتے ہیں تو عجیب اچھمبے کی بات یہ تھی، میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ یہ اتنا بڑا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا ہجوم ہے، یہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے یا برازیل میں ہے یا امریکہ میں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف ایک ٹیلی ویژن چینل AMI نیوز ہی اس پورے جلسے کو شروع سے دکھا رہا تھا. باقی سارے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل سرے سے دکھا ہی نہیں رہے تھے. PTV پہ تو مجھے خیر بہت ہی زیادہ ترس آ رہا تھا، بیکاز PTV جو ہے اس وقت دکھا رہا تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آج دن کراچی میں کیا کچھ کرتے رہے. تاہم ٹیلی ویژن چینلز بعد میں مجبور ہو گئے دکھانے کے لیے، تھوڑا تھوڑا انہوں نے دکھانا شروع کر دیا طریقے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ڈیٹا آتا ہے ہر 15 منٹ کا، اور انہوں نے دیکھا کہ جو مین جو ڈیٹا آ رہا تھا 15 شہروں کا جو ڈیٹا میں اسکرین پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ 11، 11:15 یا 11:30 بجے کے درمیان میں 56% سے زیادہ، 56% سے زیادہ جو پاکستانی ٹیلی ویژن ہوم سیٹس تھے یا ٹیلی ویژن سیٹس تھے، وہ ٹیونڈ ان تھے ٹو AMI نیوز کو. تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے جو بھی پریشر تھا کہ نہیں دکھانا اس جلسے کو، عوام کو نہیں پتہ چلنے دینا اس جلسے کی کمیونیکیشن کا، اس کے باوجود ٹیلی ویژن چینل بالآخر مجبور ہوئے کہ وہ جلسے کو دکھا سکیں. اب یہ ظاہر ایک کوشش ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، اتھارٹیز کی طرف سے ہمیشہ، کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کریں. آج کے زمانے میں چیزوں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے. لیکن میں آپ کو ایز اے کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بتاؤں گا کہ پرانے زمانے میں جب اتنے مینز آف کمیونیکیشن نہیں بھی تھے، جب ٹیلی ویژن تھا ہی نہیں، جب اخبارات بھی نہیں تھے، اس زمانے میں بھی جب کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کہیں پر ہوتی تھی تو لوگوں کو اس کا پتہ چل ہی جاتا تھا، وہ چیز چھپتی نہیں تھی. پھر اخبارات آ گئے، پینی پریس تھا، پھر اخبارات آ گئے، پھر ریڈیو آ گیا، پھر TV آ گیا، اب ظاہر ہے سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اب تو بالکل ہی تقریباً ناممکن ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اتھارٹیز ہمیشہ ہر ملک میں
کوشش ضرور کرتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ جلسے گاہ کی ایک آڈینس تھی، ایک گھروں والی آڈینس تھی، پھر ان کی آڈینس جو تھی پاکستانی ڈائسپوراز تھی، اسی طرح پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں ان کی آڈینس تھی، میڈیا ان کا آڈینس تھا، اور پھر ان کو آڈینس پاکستان کے ادارے جو کہ انسٹیٹیوشنز ہیں، پاکستان کی بیوروکریسی، سول ملٹری، ان کی طرف بھی وہ بھی ان کی آڈینس میں شامل تھے. میسیجز جو ہیں وہ کیا نکلے؟ دیکھیے میسیجز میں آپ کے سامنے لسٹ کر دیتا ہوں کہ کیا نکلے. ایک ان کا کی میسیج یہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر کسی بیرونی طاقت، اشارہ امریکا کی طرف تھا، اس کی امپوزڈ اور نافذ کی ہوئی حکومت کو اور رجیم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. پھر ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں خود ان کے اوپر تقریباً 40 ارب کے کیسز ہیں. پھر ان کا کہنا تھا کہ سارا شریف خاندان جو ہے یہ ضمانتوں کے اوپر ہے، باپ ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا بھائی ہو، یہ سارے ضمانتوں کے اوپر رہا ہیں اور باہر پھر رہے ہیں. کس قسم کی لیڈرشپ جو ہے اتنے بڑے ملک کو دے سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے وارن کیا حکومت کو، میں سمجھتا ہوں حکومت کو انہوں نے وارن کیا کہ آپ ہماری آواز کو سپریس نہیں کر سکتے. یہ 1970 کا زمانہ نہیں ہے، بڑا اسپیسیفک میسیج تھا. 1970 کا زمانہ نہیں ہے. آج پاکستان کے نوجوانوں کے پاس 6 کروڑ 60 ملین 6 کروڑ کے قریب ہینڈ ہیلڈ سیٹس اور ڈیوائسز ہیں، موبائل فونز ہیں، اور اس زمانے میں آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ جو میر جعفر ہیں، جو میر صادق ہیں، انہیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس دن میں نے کال دے دی تو سر چھپانے کی کہیں پہ جگہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے پیغام کو لے کر تمام شہروں میں جاؤں گا. اور وہ ظاہر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد کراچی جا رہے ہیں، اس کے بعد لاہور آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اور شہروں میں بھی جائیں گے. پھر ہو سکتا ہے کسی دن شاید 30 اپریل کو، یا میرا خیال ہے کہ تمام شہروں میں ایک بار سپونٹینیس پروٹیسٹس کی کال دی جائے گی، جہاں پورے پاکستان کے درجنوں شہروں میں لوگوں سے استدعا کی جائے گی، اپیل کی جائے گی کہ آپ باہر نکلے گھنٹے کے لیے اور اپنی پروٹیسٹ کو رجسٹر کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے ممبر نیشنل اسمبلیز MNAs ہیں، میں کہتا ہوں کہ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جائیں اور پبلک کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ بلڈ اپ کریں. یہ سب کچھ انہوں نے کہا. اداروں کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے یہ سوال ریز کیا کہ یہ جو غدار ہیں، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو امپوزڈ ہیں باہر سے، آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام جو ہے، بیسیکلی نیوکلیئر پوسچر کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ کیا یہ پاکستان کے نیوکلیئر پوسچر کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو چند کی پوائنٹس ہیں جو اس میں سے نکلے. اب اس پورے جلسے کی اہمیت کیا ہے؟ کہا گیا تھا کہ اس جلسے میں عمران خان صاحب بہت بڑا ایک سرپرائز دیں گے. ایسا کوئی سرپرائز انہوں نے یہاں پر نہیں دیا. ان دی آؤٹ سیٹ آف دس ویڈیو انالیسس میں نے کہا کہ ان کی اسپیچ، ان کا مینر آف اسپیچ بہت کیئرفل تھا، بہت کوشس تھا. ان کو احساس تھا کہ وہ ایک آڈینس کے ساتھ بات نہیں کر رہے، وہ ملٹیپل آڈینسز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جلسہ گاہ میں، گھروں میں، دنیا کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، اپنی اپوزیشن کے ساتھ. تو انہوں نے اس حساب سے اپنے بھی جو اسٹینڈرڈ ان کا ہے بات کرنے کا، اس حساب سے بھی انہوں نے بڑی کیئرفل قسم کی، ایک کوشس قسم کی انہوں نے پوزیشن اختیار کی. کیونکہ میں آپ سمجھاتا ہوں کیونکہ اس لیے کہ یہ ایک ابتدا ہے. اس جلسے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے ایک ٹون اینڈ ٹینر سیٹ کیا ہے، ایک سٹیج سیٹ کی ہے، ایک پرولونگڈ سلو قسم کی پروٹیسٹ کی، جو ان کے حساب سے کئی ہفتوں میں چلنی ہے، جس کے مومنٹم کو انہوں نے بلڈ اپ کرنا ہے. جیسے جیسے اس کمیونیکیشن اور مومنٹم کو عمران خان بلڈ اپ کریں گے، ویسے ویسے وہ یہ دیکھیں گے اور اسیس کریں گے کہ ان کو دوسری طرف جو ان کی آڈینسز ہیں، عوام، میڈیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اپوزیشن، سیاسی ڈھانچہ، عدلیہ، ان سے انہیں کیا رسپانس ملتا ہے، کیا سگنلز ملتے ہیں. سو یہ ایک 2 وے کمیونیکیشن ہے جس میں ان جلسوں کو اور اس پولیٹیکل کیمپین کو یوز کیا جا رہا ہے ایک پولیٹیکل نیریٹو کے لیے، پولیٹیکل کمیونیکیشن کے لیے، کنسیشنز کے لیے، سہولت کے لیے، نیگوسیشن کے لیے. اب اس میں ایک چیز بڑی عدلیہ کے حوالے سے سب سے زیادہ انہوں نے اگر مایوسی کا اظہار کیا اپوزیشن کے بعد، تو وہ انہوں نے سپیریئر عدلیہ سے انہوں نے کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلوں سے انہیں بہت مایوسی ہوئی ہے. عدلیہ کو شاید یاد ہو کہ میں ان کی خاطر، عدلیہ کی آزادی کی خاطر میں جیل میں گیا تھا، کس طرح سے رات کو عدالتیں کھول کے میری حکومت کو ختم کیا گیا، اور میں نے عدلیہ کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا، میں نے اداروں کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کچھ اس لیے نہیں کیا کہ میں نے اسی ملک میں رہنا ہے، میرا مرنا جینا، لائف اینڈ ڈیتھ جو ہے اس کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، میں نے کہیں چلے نہیں جانا. اس کا مطلب ان کا یہ تھا کہ میں اسی لیے رسپانسبل ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں رسپانسبل ہوں، بیکاز میں کہیں جا نہیں سکتا. میں نے دوڑ کے کہیں لندن میں یا سعودی عرب میں یا واشنگٹن میں جا کے میں نے
پناہ جو ہے وہ نہیں لینی، اور میرے پیچھے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے، میرے پیچھے پاکستان کے عوام ہیں. تو اسٹیج انہوں نے سیٹ کر دیا ہے ایک وائڈر پولیٹیکل کمیونیکیشن کے حوالے سے، ایک ایسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو اس وقت پاکستان کے وفاق کی علامت ہے. میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ پیپلز پارٹی کا جو جینیسس ہے، اس کی جو برتھ ہے انٹلیکچوئل، وہ بھی لاہور شہر سے ہوئی تھی 1967 میں، اور پاکستان تحریک انصاف کی برتھ بھی 1997 میں غالباً پیپلز پارٹی کے برتھ کے 30 برس کے بعد بھی لاہور سے ہوئی تھی. پیپلز پارٹی بھی لاہور کی انٹلیکچوئل فرمنٹ تھا، پنجابی دانشوروں کی، ٹریڈ یونینز اور لیبر یونینز کا تھا، اور اس کے 30 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف لاہور شہر کی جو پنجابی مڈل کلاسز ہیں، جو ایکس سول سرونٹس ہیں، ایکس آرمی آفیسرز ہیں، بزنس کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مڈل کلاسز ہیں لاہور شہر کی، اس سے اس کی برتھ ہوئی. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دونوں جماعتیں لاہور سے نکلیں اور پورے پاکستان میں پھیل گئیں. یہ جماعت بھی لاہور سے نکلی، پاکستان میں پھیل گئی، اور اب ان لائک پیپلز پارٹی جس نے کبھی کراچی شہر کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کیا، پیپلز پارٹی ریزونیٹ نہیں کر سکی سندھ اور کراچی کے کانفلکٹ کی وجہ سے. تحریک انصاف کراچی کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے، باوجود اس کے کہ اسے کراچی میں حکومت کرنے اور وہاں کچھ ڈیلیور کرنے کا موقع جو ہے وہ نہیں مل سکا. تو یہ تو ہے کہ ایک سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہو گیا. اب اس سٹیج کے سیٹ ہونے کے ساتھ دو انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو میاں جاوید لطیف صاحب نے، جو بڑے آرٹیکولیٹڈ پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، اور انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں گزشتہ 3.5 برس میں، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں، اور وہ ہمیشہ بڑی دور کی خبر لاتے ہیں، ان کی خبریں بڑی صحیح ہوتی ہیں، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ مہینے 2 مہینے 1.5 مہینے کے بعد میاں جاوید لطیف کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے. تو وہ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسائڈر ہیں، اندر کی خبر لے کر آتے ہیں اور بربلا اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، وہ عید الفطر کے بعد ڈیفینیٹلی پاکستان پہنچیں گے. اس سے پہلے ہم یہ بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان آنے سے پہلے، چونکہ اب ان کو پاسپورٹ ان کا مل جائے گا، تو وہ پہلے سعودی عرب بھی جائیں گے، اور سعودی عرب سے ہو کے وہ لاہور میں لینڈ کریں گے. اب ان سے مزاحیہ طور پر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اب ڈاکٹرز ڈے، چونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا جوک ہے پاکستانی پالیٹکس کا، کہ میاں نواز شریف صاحب 2.5 برس تک 2019 کے نومبر میں گئے تھے، اور 2.5 برس انہوں نے لندن میں پناہ رکھی، ایک طرح سے سیاسی پناہ، لیکن وہاں سے انہوں نے سیاست بند کی. لیکن ہمیشہ کہنا یہ تھا کہ چونکہ بیمار ہیں اس لیے آ نہیں سکتے، ڈاکٹرز ان کو ٹریول کی پرمیشن نہیں دیتے کہ صحت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ بھی تھا. تو اب انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی میاں جاوید لطیف صاحب نے. انہوں نے کہا آج کل، اور یہ سیاسی بات تھی، آج کل پاکستان میں ڈاکٹر صحیح علاج کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل زمانی بات تھی. پھر انہوں نے کہا کہ اب پاکستان میں کوئی وبا بھی نہیں ہے، اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں. نواز شریف صاحب کا واپس آنا پاکستانی پالیٹکس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسائزو فیکٹر ہوگا. نواز شریف صاحب جو اب تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ 4تھی دفعہ شاید الیکشن میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اپنی نااہلیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اور چیز ہے کہ آفیشلی اینڈ فارملی ابھی تک پی ایم ایل این اس کے حوالے سے کوئی بات جو ہے کھل کے نہیں کر رہی، لیکن جو در پردہ ہمیں خبر ملتی ہے وہ یہی ہے. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ آپ جو ہے نا وہ واپس آ جائیں اسمبلیز کے اندر، اور اسمبلیوں سے باہر کوئی بات نہیں ہے. کہا میں عمران خان کی جو پالیٹکس ہے یا ان کی جو پالیٹکس کے میں خلاف ہوں، اس سے نفرت کرتا ہوں، لیکن مجھے عمران خان سے کوئی نفرت نہیں. یہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے، بیکاز عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ تنہا پوری پاکستان کی بساط کو بدل دیں گے. جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کی سیاست کے اندر کم از کم 2 سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے ان دا وائڈر نیشنل انٹرسٹ. جس قسم کے چیلنجز پاکستان میں ہیں، پاکستان کی ریاست کو ہندوستان کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم 2 جماعتیں. اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، 3 ہی بڑی جماعتیں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈائریکٹ میچ پڑتا ہے، مقابلہ ہے پنجاب کی ٹرف میں پی ایم ایل این کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی جو اندرون سندھ کی بنیادی طور پہ پارٹی ہے، اس کے ساتھ تحریک انصاف کی ایک اچھی جو کمیونیکیشن یا ایک ارینجمنٹ یا کوآپریشن جو ہے ہو سکتا ہے، جس کو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ سے شروع کرنا چاہیے. تو یہ تو اس کے حوالے سے چیزیں ہوں گی. اب 2 چیزیں ایسی ہوئیں، اور ایک چیز ہے جس کا میں آپ کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ کیسے چند دن پہلے، 1 یا 2 دن پہلے، جو پی ٹی آئی کے منحرف رکن ہیں، مشہور آدمی ہے خیبر پختونخوا کے نور عالم خان، جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، ان کے تمام دوست بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی ہیں، جیسے ندیم افضل چند صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں،
سینیٹر مصطفیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ میریٹ ہوٹل جو پاکستان کا ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے اسلام آباد کا، بہت بڑا وینیو ہے، پبلک پلیس، بڑا ریسپیکٹڈ جگہ ہے. وہاں پر ایک اچھی عمر رسیدہ قسم کے ایک شخص نے، جس نے غالباً وہاں ویٹر کو تنزیہ طریقے سے کہا کہ اگر ٹوائلٹس میں لوٹے نہیں ہیں تو لوٹے وہاں رکھ لو. ظاہر ہے میسج ان کا نور عالم صاحب کی طرف تھا. نور عالم صاحب جو ہیں وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے اس آدمی کو جو عمر میں ان سے غالباً دگنی عمر کا تھا یا کم از کم اچھی خاصی عمر زیادہ تھی اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ٹیبل میں، انہوں نے اسے زدوکوب کرنا شروع کر دیا. گالیاں والیاں بھی بہت دی. اب وہاں پہ جو تعجب کی بات ہے کہ ان کے ساتھ جو سینیٹر مصطفیٰ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے انہوں نے اپنا نام پیدا کیا، اور ندیم افضل چند صاحب جنہیں بڑا ہی سوبر اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس عمر رسیدہ شخص کو جو عمر میں ان سب سے بڑا تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ تھا، انہیں مارنا شروع کر دیا. یہاں پر پہلا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو جو ہماری کلچرل نارمز ہیں ساؤتھ ایشیا کی، وہ اس کی پرمیشن نہیں دیتی، یہ اس کی خلاف ورزی تھی. دوسرا پرابلم اس میں یہ ہے کہ اتنی پریسٹیجیس ہوٹل جگہ میں اس کا بھی کوئی تھوڑا لحاظ ہوتا ہے، اس کا بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی. تیسرا پرابلم یہ ہے کہ ذمہ دار سیاستدان جو ہیں اگر وہ اس طرح سے وائلنس کرنے لگ جائیں پولیٹیکل ریٹرک کے جواب میں اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پالیٹکس میں تو ریٹرک، الزامات اور شور و غوغا، سلوگنز اور اس قسم کی چیزیں تو بڑی چلتی ہیں. اگر اس کے اوپر سیاستدان وائلنس شروع کر دیں تو یہ تو پھر ایک بہت بڑی ڈی جنریشن اور ڈیگریڈیشن ہے پاکستانی پالیٹکس کی. اب بات یہیں تک نہیں ٹھہری. اب سے چند گھنٹے پہلے عطا اللہ تارڑ صاحب نے، جو پی ایم ایل این کے ایک ذمہ دار عہدیدار ہیں، ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی کا ہے کہ ان کا عہدہ بھی ہے، اور انہوں نے برطانیہ سے LLB آنرز بھی کیا ہوا ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب نے اس حوالے سے کہ ایک پریس ٹاک کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب کوئی ہمارے خلاف اگر بات کرے گا، پہلے ہم پہ الزام لگاتے رہے اور نعرے مارتے رہے گو نواز گو، جو بھی کرے گا اس کو ہم ٹھکائی کریں گے، اور میریت کا جو واقعہ ہے یہ بار بار جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ان ادر ورڈز وہ پورے پاکستان کو یا اپنے مخالفین کو وائلنس جو ہے، تشدد کی، انہوں نے ایک تھریٹ اور کال دے دی. ان کا ٹکڑا میں چھوٹا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں. جواب مل جائے گا. اور کل جو میریٹ میں واقعہ ہوا ہے، کوئی کسی رکن کی طرف کسی نے نعرہ لگایا، گالی دی یا آواز نکالی، اس سے برا اثر ہوگا. یہ میں آپ کو آج بڑا کلیئر بتاتے جا رہا ہوں. بالکل ہدایات جاری ہیں. ہم نے بڑا برداشت کیا ہے. 2017 میں جہاں جاتے تھے گو نواز گو کے نعرے لگانے والے لوگ، ریسٹورنٹس میں، جہازوں میں، پبلک پلیسز پہ، پارکس میں، ہم نے کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا. اب کسی رکن پہ کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کوئی گالی دی، تو وہی ہوگا جو کل میریٹ ہوٹل کے اندر ہوا. عطا اللہ تارڑ صاحب کی جو یہ پوزیشن ہے، جو بھی آپ نے سنی، اس لحاظ سے بہت ہی افسوسناک ہے. جیسے میں نے کہا کہ عطا اللہ تارڑ صاحب پی ایم ایل این کے ایک ذمہ دار آفس بیئرز بھی ہیں، اور انہوں نے برطانیہ سے قانون پڑھا ہے. چونکہ برطانیہ سے قانون پڑھا ہے، اگر واقعی انہوں نے غور سے پڑھا ہو تو انہیں احساس ہوگا کہ جو برٹش لا ہے، جو کامن لا ہے، اس کے اندر وربل ایبیوز کوئی ڈیفنس نہیں ہے فزیکل وائلنس کا. اور سیاست میں تو وربل ایبیوز ہوتا ہے، سیاست میں نعرے بازی بھی ہوتی. اگر سیاست میں ہی یہ پروسیس شروع کر دیا جائے کہ جو آپ کا مخالف ہے آپ اس کو فزیکلی حملہ کر دیں گے، تو پھر تو ملک میں سول وار شروع ہو جائے گی. یہ اس قسم کی انہوں نے بات کی ہے، دعوت دی ہے کہ اس کا تو چاہیے تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کو کہ سو موٹو نوٹس لیں، ان کو بلائیں اور ان کو تنبیہ کریں. چلیں سپریم کورٹ تو شاید نہ کر سکے، یہ ہمیں پتہ ہے، وہ تو صرف کسی مخصوص جگہوں پہ ہی ایکٹ کرتے ہیں، لیکن کم از کم پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ کو، جس میں شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہیں، محمد زبیر ہیں، اس قسم کے لوگوں کو جو ہے ان کی سرزنش کرنی چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ خود شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، اور جناب نواز شریف صاحب کو، 3 ٹائمز پرائم منسٹر، روح رواں ہیں پی ایم ایل این کے، وہ لیڈر ہیں، اس کی انسپریشن ہے. انہیں عطا اللہ تارڑ صاحب کی جو پوزیشن انہوں نے اختیار کی ہے باقاعدہ میڈیا پہ بیٹھ کے، اس کی انہیں مذمت جو ہے وہ کرنی چاہیے. آخر میں ایک چیز آپ کو کہہ دوں کہ آج دن میں لوگ بڑے سینسیشنل ایک میسج جو تھا، جنرل مرزا اسلم بیگ ریٹائرڈ، جو ایک زمانے میں 90s میں پاکستان کے آرمی چیف رہے ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کی وفات کے بعد، حادثے کے بعد، ان کے حوالے سے ایک آڈیو میسج بڑا لمبا چوڑا نکلا، جس میں وہ لگ بھی رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، جعلی ہے. اس میں بہت زیادہ انہوں نے جنرل جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ کو برا بھلا کہا، عمران خان کی بڑی تعریفیں کی، اور کانٹینٹ سے بھی وہ لگ رہا تھا جعلی ہے. آواز بالکل مرزا اسلم بیگ صاحب کی تھی، لیکن وہ اب ویریفائڈ بات ہے، نوٹ کر لیجئے کہ وہ ایک سافٹ ویئر سے جنریٹڈ میسج ہے جس میں مرزا اسلم بیگ صاحب کی آواز کو کاپی کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے کانٹینٹ سراسر فیک ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ ڈس انفارمیشن کا زمانہ ہے. یہ ڈس انفارمیشن اس لیے بھی کی جاتی ہیں، کرنے والوں کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ خاص قسم کے منفی نیگیٹو جذبات کو ابھارنا چاہتے ہیں، اور بڑا کلینڈسٹائن ان کا ایجنڈا ہوتا ہے. اتنا ہی کہوں گا
پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے مزید چند گھنٹوں میں. تھینک یو سو مچ.